अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 31 दिसंबर की रात को ऑलमोस्ट कोई 11 बजे पूरी दुनिया जब हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रही है अपने अपने अंदाज में, एंड उसी टाइम लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में एक खातून अपने हमसाए खातून को जाती है उनके घर पर, उनका दरवाजा नॉक करती है। उनके कुछ बर्तन होते हैं वो वापस करने के लिए। जब दरवाजा नॉक करती है तो कोई आता ही नहीं है दरवाजा खोलने के लिए। खातून फिर से नॉक करती है लेकिन फिर से कोई अंदर से नहीं आता। उसके बाद खातून जो है, दरवाजे में जो एक गैप होता है, अक्सर औकात देखा गया है कि दरवाजे में समटाइम्स सेंटर में गैप होता है, बाज़ औकात साइड पर गैप होता है, तो वो जो गैप होता है उस गैप में से अंदर झांकती है कि ये आ नहीं रही है और साथ में आवाज देती है, नबीला कोहाटी, नबीला कोहाटी, दरवाजा खोलो, मैं हूं। जैसे ही वो अंदर झांकती है तो उसको नजर आता है कि अंदर एक खून में लथपथ लाश पड़ी हुई है। चीखो पुकार करने लगी और लोगों को आवाजें देने लगी। तो यहाँ पर लग जाता है एक हुजूम। रात के 11 बजे का ये लगभग टाइम था। पुलिस भी एन इस टाइम गश्त कर रही थी, मुहाफिज भी। अब जब यहाँ पर हुजूम लगा, शोर शराबा हुआ, तो मुहाफिज जो हैं वो फौरन से इस हुजूम की जानिब आए और देखने लगे कि आखिर हुआ क्या है। फिर वो दहलीज और फिर वो गैप, तो वहां से अंदर झांका तो अंदर वाकई लाश पड़ी हुई थी। फौरन से इस दरवाजे को खोला। मुहाफिजों ने मुतलका थाने में फौरन से इतला की बजरिया 15। मेरे पास जो अच्छी खबर है वो ये है कि इस खातून के कातिलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नबीला कोहाटी को किसने किया, कितने लोग थे इसमें मुलव्विस? नबीला कोहाटी थी कोहाट से, हुई लाहौर में। आखिर क्यों? कातिल लाहौर से है या कोहाट से है? वजह अनाद ये तो आपको मैं बताऊंगी। चूंकि मैंने सारे केस को स्टडी किया है और वेरीफाई किया है, तो मैं आपको बताऊं कि इतनी अजीब वजह है कि मैंने पहले ऐसा नहीं सुना कि ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है, वकुआ हुआ है लाहौर में, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो सारे का सारा मिलता है कोहाट से। घर के सरबराह का नाम है अजमल खान। अजमल खान, इनके 2 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है इनकी जिसका नाम है नबीला। अब हम इसे नबीला कोहाटी, नबीला कोहाटी बात कर रहे हैं चूंकि इसे कहा भी यही जाता है। उसके बाद आता है बेटा, और बेटे का नाम है मेहरान खान। सोशल मीडिया के जरिए से नबीला की दोस्ती हो जाती है लिया के एक लड़के से जिसका नाम है शकील। ये लड़का इसे बताता है कि मैं तो अनमैरिड हूँ, लेकिन मैं जॉब नहीं करता, मैं अपना कारोबार करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। और फिर बातचीत करते करते आहिस्ता आहिस्ता इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि फिर ये हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, और जब तक इनकी आपस में बात ना हो ये लोग उलझे उलझे से रहते हैं, आदी हो जाते हैं, रिलेशन बन जाता है बड़ा मजबूत किस्म का। इसी दौरान कुदरती तौर पे नबीला के वालिद साहब अजमल साहब, उनकी वफात हो जाती है। और जब वफात होती है, इंतकाल होता है, तो पूरे रिश्तेदार आते हैं, फैमिली आती है। तो उस टाइम इसके फैसलाबाद के कुछ रिश्तेदार जो बहुत ज्यादा क्लोज थे इनके साथ, वो जाते हुए नबीला कोहाटी को अपने साथ फैसलाबाद ले जाते हैं। नबीला दुखी थी तो नबीला चली गई। अब जनाब जो शकील है उससे जो मुलाकात होनी थी, और ये पहली मुलाकात थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, इस मुलाकात के लिए नबीला ने शकील को फैसलाबाद में ही कहीं बाहर बुला लिया। दोनों ने बैठ के तफसील से मुलाकात की, खाना खाया, गपशप मारी, और फिर उसके बाद आपस में बैठ के ये तय किया कि काफी देर हो गई है हमारी दोस्ती को, तो अब शादी कर लेते हैं। फैसला करके, फाइनल करके लड़का चला गया वापस और नबीला आ गई घर में फैसलाबाद आकर इसने कहा काफी देर हो गई है मुझे यहाँ पे आए हुए, तो अब मुझे वापस जाना चाहिए कोहाट, घर बार है, सारे मामलात है। तो फिर ये जनाब ये कहकर बताकर वापस कोहाट अपने आबाई घर में चली गई। जाकर अपनी वालिदा, अपने भाई, इनको बिठाया और इनसे कहा कि मैं, एक लड़का है शकील, अपना कारोबार करता है, उसको पसंद करती हूँ और शादी भी वहीं करूंगी। अब घर वालों ने क्या किया, ये थी खान फैमिली से पठान फैमिली से। घर वालों ने कहा क्या बोलती चली जा रही हो, हम अपनी बरादरी से बाहर शादी नहीं करते, तुम्हें नहीं पता इस बात का?
والدہ نے کہا کہ بیٹا برادری والے مجھے یہ کہیں گے کہ شوہر کیا فوت ہوا، تم نے تو اپنی برادری بدلنی اس رشتے کی وجہ سے، تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو بہتری یہی ہے کہ یہ بات یہیں پر ختم کر دو، کوئی شکیل کوئی شادی وہاں تمہاری نہیں کرنی، ہم کریں گے تو اپنی برادری میں کریں گے۔ یعنی چٹا صاف انکار ہو گیا۔ وقتی طور پہ تو نبیلہ خاموش ہوئی، لیکن اندر تو اس کی وہی بات تھی کہ میں نے شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے۔ اب جناب نبیلہ جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ اپنا یہ سارا مسئلہ، یہ ساری ڈسکشن کرتی ہے اپنی پھپھو کے ساتھ، چونکہ پھپھو کے ساتھ بہت زیادہ دوستی بھی تھی، انڈرسٹینڈنگ بھی بہت تھی۔ تو پھپھو نے بھرپور کردار ادا کیا۔ پھپھو نے کہا اچھا میں بات کرتی ہوں، تم ایزی ہو جاؤ۔ پھر پھپھو نے نبیلہ کی والدہ سے، بھائیوں سے بٹھا کر کہا کہ میری بات سنیں، جس نے زندگی گزارنی ہے، آپ لوگ اس کی بات نہیں مان رہے، اب آپ لوگ اپنی مرضی سے جہاں مرضی کر دیں، وہ خوش ہی نہ رہے تو کیا فائدہ ایسی شادی کا۔ میری بات کو یاد رکھیے گا کہ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی روح کو بھی ٹھنڈ پڑے گی جب وہ اپنی بیٹی کو خوش دیکھے گا، تو آپ لوگوں کو یہاں شادی کر دینی چاہیے۔ اب اس کا انداز گفتگو اور کاؤنسلنگ ایسی تھی کہ والدہ اور بھائی دونوں ایگری ہو گئے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب اس نے شکیل کو جو کال کی وہ بڑی خوش کی اور یہ کہا کہ شکیل مان گئے گھر والے سارے، چلو شکر ہے کہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا، اب یہ بتاؤ کہ کب اکٹھے ہونا ہے دونوں فیملیز نے۔ شکیل نے اس کو ایڈریس بتایا کہ یہاں پر بھجوانا، یہ گھر ہے اور معاملات ہیں، میں تیاری رکھوں گا اور انشاءاللہ بہت جلد اب ہمارا یہ کام بھی ہو جائے گا۔ اور پھر باقاعدہ نبیلہ کی فیملی گئی اور جا کے شکیل کو دیکھ بھال کے آئی، یہ وہ سارے معاملات، آپس میں بات چیت اور منہ میٹھا کرا کے آئی، یعنی چیزیں فائنلائز ہو گئیں۔ 4 سال پہلے یہ شادی ہوئی تھی، یہ نکاح ہوا تھا، 2021 کی بات ہو رہی ہے۔ تو نبیلہ اب کوہاٹ سے رخصت ہوئی اور لیا چلی گئی اپنے میاں صاحب کے گھر پر، اور وہاں پر زندگی کا آغاز ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد نبیلہ کو یہ پتا چلا کہ شکیل جو ہے وہ یہ دوسری شادی ہے اس کی، نبیلہ یعنی کہ دوسری بیوی ہے، اس سے پہلے بھی اس کی ایک بیوی تھی لیکن اس کا انتقال ہو گیا تھا، وہ فوت ہو گئی تھی۔ تو اس بات پر نبیلہ جو ہے وہ شکیل سے جھگڑتی ہے، اس کو کہتی ہے یہ کیا بات ہوئی بھائی، تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی، ویسے تو تم مجھے ہر بات بتاتے ہو۔ شکیل نے کیا کیا، شکیل نے بڑے پیار محبت سے تحمل سے نبیلہ کو مینج کیا، اور اتنا اچھا مینج کیا کہ نبیلہ نے اس بات کا ذکر نہ اپنی والدہ سے، بھائیوں سے، کسی ایک بندے سے بھی بالکل بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا میں تم سے محبت کرتا تھا تو مجھے یہ تھا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں گا مجھے چھوڑ دو گی تو میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ خیر معاملات ختم ہو گئے یہ والے۔ لیا میں اب شکیل کا جو کام شام تھا وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن فال کی جانب گیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ ٹھپ ہی ہو گیا۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ شکیل جو ہے اس نے پھر اس ساری صورتحال میں یہ سوچا کہ میں فیصل آباد کام کرتا ہوں تو نوکری تلاش کرنے لگا۔ فیصل آباد کی ایک فیکٹری میں شکیل کو ملازمت مل گئی، اور پھر وہیں پر ایک کرائے کا مکان لے کے نبیلہ کو بھی اپنے پاس رکھ لیا، زندگی پھر سے چلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے نبیلہ اور شکیل کو اولاد عطا فرمائی، پہلا بیٹا ان کے گھر میں پیدا ہوا۔ اب جب اولاد ہوتی ہے نا شادی کے بعد تو خرچے بڑھ جاتے ہیں۔ اب جب اخراجات بڑھتے گئے، تنخواہ تھی بڑی معمولی سی، مسائل کا آغاز ہوا۔ اب یہاں پر شکیل جو ہے وہ پریشان رہنے لگا۔ اس نے کیا فیصلہ کیا، اس نے کہا میں ایسا کرتا ہوں ایک رکشہ لیتا ہوں، وہ چلاتا ہوں، رکشے میں آمدن اچھی ہو جاتی ہے۔ کچھ جمع پونجی نکالی، ایک اپنے بڑے پرانے بہت اچھے پرانے دوست سے کچھ پیسے ادھار لیے، چونکہ اس نے یہ بھی سنا ہوا تھا کہ لاہور میں رکشوں کا کام بہت زبردست چلتا ہے، دہاڑی اچھی نکلتی ہے، تو اس نے ایک رکشہ لیا اور لاہور میں اس رکشے کو چلانے لگا، اور مشتر کالونی ہے لاہور کا ایک علاقہ، وہاں پر کرائے کا ایک مکان لیا، نبیلہ اور بیٹے کو وہاں پر رکھا، اور پھر اب زندگی چل رہی ہے۔ شکیل ایک دن اپنی بیوی کو، نبیلہ کو یہ کہتا ہے، نبیلہ میں بڑا تھک جاتا ہوں سارا دن کام کر کے، جب میں سو کے اٹھوں نا تو میرے رکشے کو تم نے دھو کے صاف کیا ہو۔ وہ آگے سے کہتی ہے کہ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، میں پٹھان فیملی سے ہوں، میری وہ تربیت ہے، ہمارے ہاں یا ہمارے میں گلی میں کھڑے ہو کے کوئی رکشے گاڑیاں شوہر کی نہیں دھوتا، میں نے کوئی نہیں دھونی شونی، بھائی یہ تم غلط بات کر رہے ہو۔ آگے سے شوہر کہتا ہے میں نے تمہیں کہا دھونی ہے تو پھر دھونی ہے، تم نے رکشے کو دھو کر صاف کرنا ہے، یہ میرا حکم ہے۔ کہتی ہے تم حکم دو یا جو مرضی، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ صاف جب جواب ہو گیا شکیل کو تو شکیل کو غصہ آیا شدید قسم کا کہ یہ میرے آگے کیوں بول رہی ہے۔ اب جناب اسی غصے میں آ کر
شکیل نے اپنی بیوی کا سر پکڑا، دیوار میں پٹکا زور سے، اور پھر خوب اس کے منہ پر تھپڑ مارے، دھکے دیے۔ اس کے بعد رکشہ سٹارٹ کیا، کام پہ چلا گیا۔ نبیلہ جو ہے وہ بہت دکھی ہوئی کہ مجھے کس طرح سے مارا ہے اور بغیر میری غلطی کے مارا ہے۔ نبیلہ کیا کرتی ہے، فون کرتی ہے اور ساری کی ساری بات اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو، بھائیوں کو فون کر کے روتے روتے بتاتی ہے۔ والدہ اور بھائی اور ساتھ میں پھپھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ لاہور آ گئے، آ کر انہوں نے خوب جھگڑا کیا شکیل سے اور اسے کہا کہ تم نے ہماری بیٹی کو ہاتھ لگایا کیسے؟ شکیل کہتا ہے میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، جو ہوا سو ہوا، آج کے بعد ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ باقاعدہ قسم قرآن اٹھاتا ہے، حلف دیتا ہے، تو بھی اس کی فیملی نہیں مانتی۔ وہ آگے سے کہتی ہے ایسے نہیں چلے گا، اپنے بڑوں کو بلاؤ، وہ بات کریں گے ہم سے، تو یہ بات آگے چلے گی، نہیں تو ہم نبیلہ کو لے کے جا رہے ہیں۔ مجبوراً شکیل کو بلانا پڑتا ہے، بڑوں کو، بات چیت ہوتی ہے اور پھر وہ جو حلف دیتے ہیں وہ بھی مان لیا جاتا ہے اور فیملی کے کہنے پر یہ صلح ہو جاتی ہے پنچایت کی صورت میں اور بات ہو جاتی ہے ختم۔ اب جناب ان کو یہ تسلی ہو گئی کہ نبیلہ کو اب یہ نہیں مارے گا پیٹے گا اور مسئلہ خراب نہیں ہوگا دوبارہ۔ 31 دسمبر کی صبح 9 بجے شکیل پھر سے نبیلہ کو کہتا ہے رکشہ نہیں تم نے صاف کیا، اس کو پھر دورہ پڑ جاتا ہے۔ اسی بات پر اس مرتبہ پھر سے نبیلہ یہی کہتی ہے کہ تمہیں سمجھایا تھا کہ ہماری فیملی پٹھان ہے، ہم نہیں کرتے ایسے، تم پھر وہی بات کرنے لگ گئے ہو۔ جس پر شکیل آگے سے کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں ہوگا وہ، لہٰذا رکشہ میرا فوراً دھو صاف کرو، میں نہیں کروں گی، جو کرنا ہے تمہیں تم کر لو۔ اب کی مرتبہ ہوا کیا کہ شکیل نے پانی والا پائپ پڑا تھا، اس کے اوپر جو خاردار تار ہوتی ہے، بدقسمتی وہ بھی پڑی ہوئی تھی گھر میں، وہ اس کے اوپر لپیٹی اور اس پائپ کے ساتھ نبیلہ کو بہت مارا، اتنا مارا کہ نبیلہ مر گئی، گر گئی۔ اب نبیلہ کا ایک 2 سال کا بیٹا ہے، میں نے آپ کو بتایا، وہ پاس بیٹھا ڈر کے روئی جا رہا ہے خوف کے مارے۔ جب دیکھا کہ نبیلہ مر گئی ہے، اپنے بیٹے کو لیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ پورا دن گزر گیا، کسی کو کوئی خبر نہ ہوئی، مگر جب رات کو 11 بجے نیو ایئر پر وہ ہمسائی دینے آئی تھی برتن واپس، تو پھر یہ بات کھلی اور تماشا لگا، محافظ آئے، پولیس آئی، وقوعہ دیکھا اور سارے معاملات کے بارے میں پتہ چلا۔ اب جب محافظ اور پولیس وہاں پر آ چکے تھے، ہجوم لگ چکا تھا، تو وہاں کے لوگوں سے نبیلہ کے والدین کا پوچھا گیا، فیملی کا پوچھا گیا، ٹریس کیا اور پھر ان کو اطلاع کی اس وقوعے کے حوالے سے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ 13 گھنٹے پرانی تھی، یعنی 13 گھنٹے ہو گئے تھے، تو سردی کا موسم بھی ہے تو وہ اکڑ چکی تھی۔ تھانہ نشتر کالونی میں مقدمہ درج کیا گیا، جس کا مدعی سگا بھائی بنا اور یہ مقدمہ نامزد تھا پرچہ جس میں ملزم شوہر شکیل۔ تو پولیس نے اپنا ہوم ورک جب کمپلیٹ کیا اور اس کو یہ پتا چلا اس کے سورس کے ذریعے سے، اس کے ہوم ورک کے ذریعے سے، کہ لڑکا جو ہے شکیل شوہر وہ اپنی بہن کے گھر چھپ کے لیا میں بیٹھا ہوا پناہ لیجیے، تو وہیں پر ریڈ کی گئی اور وہاں سے شکیل کو پولیس نے لگائی ہتھ کڑی اور جناب لے آئے تھانے میں یہاں لاہور، ملزم کو کر لیا گرفتار۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پیار محبت کی شادیاں میں اس کے خلاف نہیں، ٹھیک ہے ہو گئی، جب رشتہ کیا جاتا ہے تو پیسے، مکان اور یہ سب کچھ تو دیکھا ہی جاتا ہے، لیکن ساتھ میں مجھے ایسا لگتا ہے اتنے کیسز کر کے ڈیلی بیسس پر ضروری ہے کہ لڑکے کی نیچر کو بھی چیک کر لیا جائے، کس نیچر کا ہے۔ جب کوئی عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو وہ کوئی اس کی پہلے دن کی بات نہیں ہوتی، وہ ہیبیچول ہوتا ہے بدتمیزیوں کا، ہاتھ چلانے کا، اور جو ہیبیچول ہوتا ہے نا وہ اپنی عادتیں نہیں چھوڑتا۔ اب اس نے ایک دفعہ مارا، سب گھر والے آئے، کوئی غلطی نہیں گھر والوں کی، انہوں نے تو بلکہ لاپرواہی بھی نہیں کی، فوراً پہنچے، بات چیت ہوئی، دوسری دفعہ اتنا مارا کہ یہ صورتحال بن گئی۔ سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا ملزم کو ملنی چاہیے، عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ سوال یہ کرتی ہوں آپ تمام لوگوں سے، وہ بیٹا جو 2 سال کا ہے کہاں جائے گا؟ باپ جیل جائے گا، ماں گئی اللہ کے پاس۔ یہ 2 سال والے بیٹے کا کیا قصور تھا؟ ذہن پر، باڈی پر، پرسنالٹی پر کیا اثرات مرتب ہوئے جب ماں کو دیکھ رہا تھا کہ لوہے والی خاردار تار ہے، پائپ کو لپیٹی ہوئی اور اس سے ماں کو مار پڑ رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے 2 سال کا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ بول نہیں سکتا، منع نہیں کر سکتا، کسی کو بتا نہیں سکتا، دیکھ تو سکتا ہے، اثرات تو آتے ہیں۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے میں یہ کہتی ہوں کہ اصل میں حرکتیں والدین کرتے ہیں، بھگتتی اولاد ہے ساری زندگی کے لیے۔ تھینک یو۔